बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ मुहतरम, मैं आपको कुर्बानी के मुताल्लिक़ अर्ज़ करूँगा कि कुर्बानी के मसाइल क्या हैं। कुर्बानी की तफसीर अर्ज़ करूँगा, उसके रुकन अर्ज़ करूँगा, सिफत अर्ज़ करूँगा, उनकी शराइत अर्ज़ करूँगा, उसके हुक्म के मुताल्लिक़ भी अर्ज़ करूँगा, और जिस शख्स पर कुर्बानी जो है वाजिब है वो भी अर्ज़ करूँगा, और जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है उसके मुताल्लिक़ भी मैं अर्ज़ करूँगा। हिबान मखसूस, इसर मखसूस को जो यौम मखसूस में बहनीत कुर्बत वक़्त वजूद शरायत व सबब इस नियत के ज़िबा किया जाए उसे कुर्बानी कहते हैं। अज़ीज़ मोहतरम, फतावा आलमगीरी ने आगे मतबीन से नकल किया, फरमाते हैं कि और जिस जानवर का कुर्बानी करना जायज़ है उसको कुर्बानी की नीयत से कुर्बानी के दिनों में ज़िबर करना जो है कुर्बानी का रुकन है, क्योंकि रुकन जो है अशय वो है जिससे उसके काम का तकूम हुआ, और कुर्बानी का नकूम उस फेल से है, बस ये रुकन हुआ। ये अज़ीज़ मुहतरम निहाया में भी मौजूद है मसला जो मैंने याद किया है, और फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है। रहा सिफत तदिया का बयान कि 100 तदिया दो तरह का होता है, वाजिब भी होता है और दूसरा ततू यानी नफल। फिर वाजिब के चंद अनवा हैं, चंद इकसाम हैं। अज़ा में जुमला के ये गनी और फ़कीर दोनों पर वाजिब हो, अज़ जुमला ये कि फ़कीर पर वाजिब हो और ना गनी पर जो है, ये कि गनी पर वाजिब हो ना फ़कीर पर, बस जो गनी हो फ़कीर दोनों पर वाजिब होता है, इसके मुतालिक मैं अर्ज़ करूँगा। वो मंजूर है यानी नज़र की हो, मसलन कि अल्लाह ताला के वास्ते मुझ पर वाजिब है मैं एक बकरी या एक जो है दुम्बा या बकरी या कोई है जानवर बदना यानी कुर्बानी करूँ। इसी तरह अगर जो है मोहसना ऐसा कलाम अपनी तंग दस्ती की हालत में कहा या कह दिया, फिर वो जो है अय्याम नहर यानी कुर्बानी के जो दिन होते हैं फराग हाल हो गया, तो उस पर 2 बकरियां कुर्बानी करनी वाजिब होंगी, क्योंकि नज़र के वक़्त उस पर कोई कुर्बानी वाजिब न थी। बस जो है ये कलाम मुहतमिल जो है वाद नहीं हो सकता, तो हकीकत शरिया पर महमूल किया जाएगा। बस एक कुर्बानी उस पर अपनी नज़र यानी जो मन्नत होती है उसने मन्नत मानी है की वजह से वाजिब होगा, और दूसरा इजाब जो है इजाब जो है शरा वाजिब होगा। और कुर्बानी ततू वो है यानी नफली कुर्बानी के मुतालिक बात कर रहा हूँ। ततू कहते हैं नफल को, जो मुसाफिर या फ़कीर करे जिसकी तरफ से कुर्बानी करने की नज़र मन्नत नहीं पाई गई और ना कुर्बानी की खरीद साबित हुई है, और जो है ततू उस वजह से होगा कि सबब व शरूत वजूब मादूम है। और जो कुर्बानी की फ़कीर पर वाजिब होना है ना गनी पर, वो ऐसी कुर्बानी है जिसको फ़कीर ने अदहिया के जो है वास्ते ख़रीद किया। मसलन एक फ़कीर ने एक बकरी जो है नियत खरीदी कि मैं जो है उसकी कुर्बानी करूँगा, अगर गनी हो तो उस पर ख़रीदने से वाजिब न होगी। और अगर किसी शख्स की मिल्क में एक बकरी हो, बस उसने बेंत की कि मैंने उसकी कुर्बानी करूंगा, या किसी ने एक बकरी खरीदी मगर ख़रीदने के वक़्त उसकी कुर्बानी करने की नीयत न की, फिर नीयत की उसकी कुर्बानी करूं तो कुर्बानी उस पर वाजिब न हो जाएगी। हाँ, ये शख्स फ़कीर हो या गनी हो, और जो कुर्बानी के फ़कत गनी पर वाजिब होता है ना फ़कीर पर, वो है कि सवाए नज़र या बदूनियत कुर्बानी ख़रीदने के वाजिब हो, यानी शुक्र नेमत हयात और तरीक़ा मोरसा हज़रत खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है सुन्नत जिंदा करने की गर्ज से वाजिब हो के हज़रत खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इन अयाम में एक मीठा ज़िबा करने का हुक्म फरमाया था। ये मसला बदाए में मौजूद है, फतावा आलमगीरी में भी है। कुर्बानी वाजिब होने की शराइत में अर्ज कर देता हूँ, ये है फराग दस्ती हो, और फराग दस्ती
جو ہے وہ مراد ہے جس سے صدقہ فطر جو ہے واجب ہوتا ہے، ایسی فراغ دستی نہیں مراد ہے جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور بلوغ و عقل شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر نابالغ کا بال ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ یا باپ کا وصی اس کے مال سے خرید کر قربانی کر دے گا، مگر گوشت صدقہ نہ کرے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی ضامن نہ ہوگا، اور اگر گوشت صدقہ کر دیا تو ضامن ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط شخصی میں موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، یہ کہ اسلام شرط ہے، پس کافر پر جو ہے قربانی واجب نہیں ہے، اور واضح ہو کہ تمام وقت میں اول سے آخر تک اسلام شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر اول وقت میں کافر ہو پھر آخر وقت میں اسلام لایا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ حریت ہے پس غلام پر قربانی واجب نہ ہوگی، اگرچہ غلام معذون اور تجارہ کا یا مکاتب ہو، اور یہ شرط نہیں ہے کہ اول وقت سے آزاد ہو، بلکہ اگر آخر جز وقت میں آزاد ہو گیا تو کافی ہے۔ چنانچہ اگر وہ آخر وقت میں آزاد ہوا اور نصاب کا مالک ہوا تو اس پر قربانی واجب ہوگا، یعنی اس پر قربانی واجب ہوگی، ادھیہ واجب ہوگا۔ یہ بھی شرط ہے کہ مقیم ہو، مسافر جو پر واجب نہیں ہے قربانی، اور پورے وقت میں مقیم ہونا شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر اول وقت میں مسافر ہو پھر آخر وقت میں مقیم ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر اول وقت میں مقیم تھا مگر سفر کیا پھر آخر وقت میں مقیم ہوا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ اس وقت ہے کہ اس نے قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے سفر کیا ہو، اور اگر قربانی کے واسطے بکری جو ہے خریدی پھر سفر کیا تو منتقا میں مذکور ہے یہ مسئلہ، اس کو اختیار ہے کہ یہ بکری فروخت کر دے، قربانی نہ کرے، اور ایسا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ سے مروی ہے، جو میں مسئلہ کر رہا ہوں، وہ اس کو فروخت کر دے۔ اور بعض مشائخ نے تنگ دست و فراغ دست میں فرق کیا ہے، یعنی فرمایا کہ اگر فراغ دست ہے تو یہی حکم ہے، اور اگر تنگ دست ہے تو چاہیے کہ اس پر واجب ہو اور سفر کی وجہ سے اس کے ساتھ ساکت نہ ہو، اور اگر اس نے وقت آنے کی بعد سفر کیا تو مشائخ کرام نے فرمایا کہ ایسا ہی حکم ہونا چاہیے۔ اور سب شرطیں جو ہم نے ذکر کی میں نے عرض کیا ہے پہلے، ان میں مرد اور یکساں ہیں، یہ مسئلہ بدائے اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اور قربانی کا حکم یہ ہے کہ جو ہے دنیا میں جو عمرہ اس کے ذمہ واجب ہوا تھا اس سے ادا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے فضل سے عقبہ میں اس کو ثواب ضرور ملے گا، یہ مسئلہ عطابیہ میں موجود ہے۔ اور موثر یعنی فراغ دست ظاہری روایات کے موافق وہ شخص ہے جو اپنے مسکن و متاع، خانہ و سواری و خادم وغیرہ سے جن کی اس کو حاجت ہے کہ ان سے بے پردہ نہیں ہو سکتا، بے پرواہ نہیں ہو سکتا، ان کے سوائے 200 درہم یا 20 دینار یا اتنی قیمت کے کوئی چیز رکھتا ہو، اور ضروری چیزیں ہو مذکور ہوئیں ان کے سوائے، اگر اس کے پاس سوئم یا بارقیق اور یا گھوڑے یا متاع تجارت وغیرہ ہوں تو وہ سب اس کی فراغی دستی میں شمار ہوں گے، اور اگر اس کے پاس غفار کرایہ پر چلانے کے ملک ہے تو مشائخ متاخرین نے اختلاف کیا ہے، پس جو ہے شیخ زعفرانی و شیخ علی رازی نے اس کی قیمت کا اعتبار کیا ہے، اور شیخ ابو علی وقاق رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے آمدنی کا اعتبار کیا ہے۔ پھر ہم اختلاف کیا کہ شیخ ابو علی وقاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس شخص کو 1 سال کھانے کی جو ہے متوازنی آمدنی حاصل ہوتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ انہیں مشائخ میں سے بعض نے کہا کہ 1 مہینہ کھانے کی آمدنی حاصل ہوتی ہے، اور جو ہے ہر گاہ کے اس میں سے 200 درہم یا زیادہ بچے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر کوئی افعال اس پر واقف ہو تو دیکھا جائے گا، اگر قربانی کے ایام میں اس کے واسطے 200 درہم یا زیادہ واجب ہوئے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ عزیزاً محترم زہریہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، جو میں نے عرض کیا ہے۔ پھر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں یہ مسئلہ کہ قربانی کے ایام میں اس کے واسطے 200 درہم یا زیادہ واجب ہوئے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر اس پر اس قدر قرضہ ہو کہ اگر مال موجود قرضہ میں صرف کیا جائے تو جو ہے صرف کیا جائے
تو نصاب پورا نہ رہے، کم ہو جائے تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کا مال ہو مگر اس کے پاس نہ ہو، غائب ہو، یعنی اس کے بس میں نہ ہو، ان کے کنٹرول میں نہ ہو، ایام قربانی میں اس کو نہ ملے تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ یہ شرط نہیں ہے کہ یہ شخص ہر وقت میں غنی ہو، حتیٰ کہ اگر اول وقت قربانی میں فقیر ہو پھر آخر وقت میں غنی ہو گیا تو اس پر جو ہے قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس 200 درہم ہوں، پھر اس پر سال گزر گیا اور اس نے 5 جو ہے درہم زکوٰۃ میں دے دیے، پھر جو ہے کہ قربانی کے ایام آئے اور اس کا مال 195 درہم ہے، تو اس میں ہمارے اصحاب سے کوئی روایت نہیں ہے۔ اور شیخ زعفرانی نے ذکر کیا ہے کہ اس پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ مال میں کمی ایسے طریقے سے آئی ہے کہ وہ خود قربت ہے، پس مال تقریراً موجود قرار دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس نے اس میں سے 5 درہم نفقہ میں خرچ کر دیے ہوں تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ اور اگر فراغ دست آدمی نے قربانی کے واسطے ایک بکری خریدی، وہ ضائع ہوگی، اس پر اس کے نصاب میں کمی آ گئی اور وہ فقیر ہو گیا، پھر ایام نہر یعنی قربانی نہر آ گئے تو اس پر یہ واجب نہ ہوگا کہ دوسری جو ہے بکری خریدے۔ اگر اس نے قربانی کے دنوں میں وہی بکری جو ضائع ہو گئی تھی پائی، حالانکہ وہ تنگ دست ہے، تو اس پر جو ہے اس کی قربانی کرنی واجب نہ ہوگی۔ اگر پہلی بکری ضائع ہو گئی تو پھر اس نے فراغ دستی کی حالت میں دوسری بکری خرید کر قربانی کی، پھر تنگ دست ہو گیا اور تنگ دستی کی حالت میں اس نے پہلی بکری پائی تو اس پر کچھ صدقہ کر دینا واجب نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ بدائع میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے مہر کی وجہ سے عورت کی توانگری کا اعتبار جو ہے جبھی ہوگا کہ جب اس کا خاوند توانگر ہو، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے قول کے موافق جو ہے عورت توانگر نہیں شمار ہوتی۔ اور بعد میں شیخ نے فرمایا کہ ائمہ میں جو ہے یہ اختلاف ہوا کہ مہر موجل ہے یا موجل ہیں، جس کو فارسی میں دست پیمان کہتے ہیں۔ اگر مہر معجل ہو جس کو فارسی میں کابین کہتے ہیں، تو ایسے مہر کی وجہ سے عورت کا بالاجماع جو ہے توانگر نہیں شمار ہوگی۔ اور اجلاس میں لکھا ہے کہ اگر کسی باورچی کے پاس 200 درہم قیمت کے گیہوں ہوں، جس سے تجارت کرتا ہو، جو 200 درہم جو ہے قیمت کا نمک ہو یا کوئی چیز ہے جو کوئی چیز بھی ہے ہو کندی گر کے پاس ہو، تو 200 درہم قیمت کا صابن یہ جو استعمال کرتے ہیں یا اشنان ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ محیط میں مثلا لکھا ہے۔ اگر کسی کے پاس 200 درہم کا جو ہے مصحف مجید ہو، قرآن مجید ہو، اور یہ شخص ایسا ہو کہ اس کو اچھی طرح پڑھ سکتا ہے، تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی، خواہ وہ شخص اس مصحف سے پڑھتا ہو یا سستی کرتا ہو، نہ پڑھتا ہو۔ اگر وہ شخص اس مصحف سے نہ پڑھ سکتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر اس کا چھوٹا لڑکا اس کے واسطے اس نے قرآن شریف کی جلد جو ہے رکھ چھوڑی ہو کہ ذرا بڑا ہو جائے تو اس کو دیکھ کر استاد کے سپورٹ کرے گا، وہ پڑھے گا، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور کتب علم و حدیث اس حکم میں مثل مصحف مجید کے ہیں۔ قذافی الظاہریہ میں مسئلہ موجود ہے۔ فتاوی صغریٰ میں ہے کہ کتابوں کی وجہ سے غنی نہیں شمار ہوتا، اللہ اس صورت میں اس کے پاس ہر قسم کی 2 کتابیں ایک ہی شیخ سے ایک ہی روایت سے ہوں، اگر ایک ہے شیخ سے 2 روایتوں سے ہوں، جیسے شیخ ابو الحفظ نے اور شیخ ابو سلیمان نے امام محمد سے روایت کیا ہے کہ تو ایسے جو ہے مقرر نقصہ ہونے سے اس پر قربانی واجب نہ ہوگی اور وہ غنی شمار نہ ہوگا۔ اگر اس کے پاس حدیث ہو، ادب کی کتابیں، تفسیر کتابیں جو ہے ہوں، اگر وہ اس کے پاس ہر قسم کی 2 کتابیں ہوں، اور جس کے پاس طب و نجوم و ادب کی کتابیں ہیں، بس اگر ان کی قیمت نصاب کے پہنچے تو وہ غنی شمار ہوگا۔ یہ وجیز قردری میں مسئلہ موجود ہے۔ اجناس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص لنگ کرتا ہے، اس میں 200 درہم قیمت کا ایک گدھا خریدا، اس کے ذریعہ سے وہ سوار ہو کر اپنی حاجتوں میں آتا جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی، حالانکہ ہنوز اس کی وہی قیمت ہے۔ اور اگر ایک شخص کے پاس ایک جو ہے وار ہو جس میں ودیت ہوں، ایک جاڑے کا اور ایک گرمی کا، یا فرض جاڑے گرمی کا ہو، تو اس کی وجہ سے غنی نہ ہوگا۔ اگر اس میں جو ہے دار ہیں، 3 بیت ہے، یعنی میں دار کہہ رہا ہوں، عربی کا لفظ ہے، دار گھر کو کہتے ہیں اور بیت بھی گھر کو کہتے ہیں، اور تیسرے بیت کی قیمت 200 درہم ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اس طرح اگر تیسرا فرش ہو تو
تو بھی یہی حکم ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ اور غازی بعض جہاد کرنے والا 2 گھوڑوں سے غنی نہیں ہوتا، تیسرے سے ہو سکتا ہے، اور غازی ہتھیاروں سے غنی نہیں ہوتا الا اس صورت میں عزیزان محترم اس کے پاس ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں کہ ایک جوڑ کی قیمت 200 درہم ہو تو غنی شمار ہوگا۔ اور فتاوی میں ہے کہ ذمہ دار ایک گھوڑے یا ایک گدھے سے غنی نہیں ہوتا، اگر اس کے پاس 2 گھوڑے یا 2 گدھے ہوں کہ ایک کی قیمت 200 درہم ہو تو غنی صاحب نصاب قرار دیا جائے گا۔ اور کاشتکاری 2 بیلوں اور اولاد کاشتکاری سے غنی نہیں ہوتا، اور ایک گائے سے غنی ہوتا ہے اگر 3 بیل ہوں کہ ایک بیل کی قیمت یا گائے کی قیمت 200 درہم ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اور کپڑوں والا اگر 3 دستہ کپڑے سے ایک ہر وقت سے پہننے کے دوسرے جو ہے درمیانی کپڑے، تیسرے ذرا اونچے عیدوں میں پہننے کے کپڑے سے غنی نہیں ہوتا، ہاں اگر چوتھا دستہ تو غنی ہو سکتا ہے۔ اور جس کے پاس باغ انگور ہیں وہ غنی ہے اگر اس کی قیمت 200 درہم ہو، یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اور کسی شخص پر یہ لازم نہیں ہے کہ یہ اپنی جو ہے بان اولاد کی طرف سے یا اپنی جوروں کی طرف سے قربانی کرے، لیکن اگر ان میں سے کسی نے اس کو اذن دیا تو قربانی کر دے۔ اور نابالغ فرزند کی طرف سے قربانی کرنے میں امام اعظم ابو حنیفہ سے 2 روایتیں ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ظاہری روایات میں مستحب ہے کہ واجب نہیں ہے، بخلاف صدقہ فطر کے وہ واجب ہے۔ اور حسن بن زیاد نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت کیا کہ اس پر واجب ہے۔ آپ نے نابالغ فرزند کی طرف سے اور اپنے بیٹے کے بیٹے کی طرف سے جس کا باپ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، قربانی کرے گا تو مگر فتویٰ ظاہریہ کے موافق ہے۔ اور اگر نابالغ کمال ہو تو ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ باپ پر اس کی طرف سے قربانی کرنی واجب ہے۔ یہ مسئلہ قذافی فتاوی قاضی خان میں بھی موجود ہے، عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہی مسئلہ صحیح ہے، اس کو لکھا ہے ہدایہ نے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وصی کو اختیار ہے کہ مال صغیر سے اس کی طرف سے قربانی کرے، بقیات صدقہ فطر کے بغیر وصی اس کو جو ہے اس کا گوشت صدقہ نہ کرے گا بلکہ صغیر اس کو کھائے گا۔ پھر اگر اس قدر بچ رہا کہ اس کو رکھ چھوڑا ناممکن نہیں ہے تو اس کے عوض ایسی کوئی چیز خرید لے کہ جس سے عین سے وہ نفع اٹھائے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے۔ ایسا یہی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، اور وصی جو ہے اس کے مال سے ایسا کرنے کا اختیار نہیں رکھتا کہ یہ مسئلہ محیط میں ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ اور بنا براس روایت کے جس میں مذکور ہے کہ مال صغیر میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، باپ جو ہے وصی کو اس کے مال سے اس کی طرف سے قربانی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر باپ نے ایسا کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ ضامن نہ ہوگا، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اگر وصی نے ایسا کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق ضامن ہوگا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق مشائخ نے اختلاف کیا۔ بعضوں نے فرمایا کہ جیسے باپ ضامن نہیں ہوتا وصی بھی ضامن نہیں ہوتا، نہ ہوگا۔ بعد میں فرمایا کہ اگر صغیر کھاتا ہو تو ضامن نہ ہوگا اور ورنہ ضامن ہوگا۔ اور ماتوا مجنون اس حکم میں جو ہے مثل نابالغ کے ہیں، مگر جو مجنون ایسا ہو کہ کبھی اس کو جنون رہتا ہو اور کبھی افاقہ ہو جاتا ہو تو وہ مثل صحیح کے ہے۔ یہ مسئلہ عزیزان محترم فتاوی قاضی خان میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد اور یہ کسی شخص پر واجب نہیں کہ اپنے رقیق یعنی محض لونڈی اور غلام کی طرف سے قربانی کرے، اور نہ یہ واجب ہے کہ اپنی والد کی طرف سے قربانی کرے، یہ ملتقط میں موجود ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ اپنی مملوکوں کی طرف سے قربانی کرے، یہ مسئلہ تار خانیہ اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اور جو نابالغ کے ایام قربانی میں بالغ ہو گیا حالانکہ وہ توانگر ہے، غنی ہے، تو ہمارے اصحاب کے نزدیک بالاجماع اس پر قربانی واجب ہوگی، یہ مسئلہ بدائع میں موجود ہے۔ مسافر جو ہے مسافروں پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اور نہ حاجیوں پر جبکہ وہ احرام میں ہوں اگرچہ اہل مکہ میں سے ہوں، یہ شرح تحاوی میں ہے۔ اور رہا بیان کیفیت وجوب سوا یہ ہے کہ قربانی اپنے ایام میں بطور جو ہے موسیٰ واجب ہوتی ہے، یعنی تمام وقت میں کسی وقت قربانی کرے، کوئی وقت معین نہیں ہے، بس جو ہے جس پر قربانی واجب ہوئی اگر اس نے ایام قربانی میں سے کسی وقت قربانی کر دی تو واجب ادا ہو جائے گا، خواہ اس نے
اول وقت قربانی کی ہو یا درمیان میں یا آخر وقت میں، اور اسی طرح اور اسی سے نکلتا ہے کہ اگر اول وقت میں قربانی واجب ہونے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر آخر وقت میں اس کا اہل ہو گیا۔ مثلا اول وقت میں کافر یا غلام یا فقیر یا مسافر تھا، پھر آخر وقت میں اہل ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا، آزاد ہو گیا، توانگر ہو گیا، مقیم ہو گیا، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر اول وقت میں اہلیت رکھتا تھا پھر آخر وقت میں نااہل ہو گیا تو مثلا مرتد ہو گیا، فقیر ہو گیا، مسافر ہو گیا، تو اس پر واجب نہ ہوگی قربانی۔ اور اگر کسی نے اول وقت میں قربانی کر دی حالانکہ وہ فقیر تھا پھر آخر میں توانگر ہو گیا تو اس پر واجب ہوگا کہ دوبارہ قربانی کرے، اور یہی صحیح ہے۔ اگر تمام وقت میں توانگر رہا مگر قربانی نہ کی پھر فقیر ہو گیا تو قربانی کے لائق ایک بکری کی قیمت اس کے ذمہ قرضہ ہو جائے گی، جبکہ اس کو یہ قیمت ہاتھ آ جائے تو اس کو صدقہ کر دے۔ اگر جو ہے قربانی کے ایام میں توانگر ہو گیا اور ہنوز اس نے قربانی ادا نہ کی تھی تو اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں جب تک وقت باقی ہے تب تک قربانی کرنے کے مقام جو ہے قائم مقام دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے بعین ہی بکری یا بکری کی قیمت ایام قربانی میں صدقہ کر دی تو اس کی قربانی ادا نہ ہوگی۔ قربانی کرنے میں جو ہے نیابت جاری ہوتی ہے، بس جائز ہے کہ آدمی خود ذبح کرے یا اس کی اجازت سے دوسرا اس کی طرف سے ذبح کر دے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قربت مال سے متعلق ہے، بس اس میں نیابت ہو سکتی ہے۔ ہاں وہ شخص جس کو اجازت دے دی ہے مسلمان ہو یا کتابی ہو، اگر قربانی اپنے وقت پر ادا نہ ہوئی تو اس کی قضا ہوتی ہے۔ پھر اس کی قضا کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ بکری کی قیمت صدقہ کر دے۔ اگر اس نے کسی خاص بکری کا قربانی کرتا اپنے اوپر واجب کر لیا تھا مگر قربانی کے ایام گزر گئے اور اس نے قربانی نہ کی تو اس بکری کو بعین ہی زندہ صدقہ کر دے، خواہ یہ شخص توانگر ہو یا تنگ دست ہو۔ اور اسی طرح اگر اس نے کوئی بکری اس واسطے خریدی کہ اس نے اس کی قربانی کرے مگر اس کی قربانی نہ کی یہاں تک کہ قربانی کے ایام گزر گئے تو بھی یہی حکم ہے جو میں نے عرض کیا۔ اس کے وجوب نے ہر ذبح کو جو اس سے پہلے تھا جیسے عقیقہ، ورجبیہ و عتیرہ وغیرہ سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ مسئلہ بدائے میں لکھا ہے۔ انشاءاللہ عزیزاً محترم میں نے آج قربانی کے مسائلات کیے، اس کے بعد میں نظر کے جو ہے قربانی کے عرض کروں گا، منت کی قربانی جو کرتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان مسائل پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ میرے ٹی وی چینل جو ہے 3 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور جو ہے لوگوں تک پہنچائیں، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔